औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रोज़े 19 रमज़ान ज़रबत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम सामईन को मैं अपनी तरफ से, अपने खानवादे की तरफ से और मकतब इमाम असर अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ की तरफ से ताज़ियत पेश करती हूँ वक्त के इमाम को, ख़ास तौर पे कि उनके जद्द अमजद के हवाले से ये दिन बहुत अहम है। और बहरहाल जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनके फ़ज़ाइल की हद ख़त्म नहीं होती, कि मेराज की शब जब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अनगिनत ऊँटों की कतार देखी, जिसका ना पहला ऊँट नज़र आता था ना आखिरी ऊँट नज़र आता, तो सवाल किया हज़रत जिब्राइल से। और सवाल करने का ये मकसद नहीं था कि आप जानते नहीं थे। सवाल हमेशा इसलिए करते हैं मासूमीन ताकि उनकी बात तारीख में रह जाए। तो पूछा कि ये ऊँटों की कतार कैसी है, और देखा कि ऊँटों के ऊपर कुछ लदा हुआ था। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये ऊँट जो हैं इनके ऊपर आपके भाई हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल लदे हुए, और इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं कि जिनका कोई इख्तिताम नहीं है। बहरहाल आक़ा दो जहाँ का भी जुमला है कि या अली, अगर आपके फ़ज़ाइल सुनने से लोग बहक ना जाते तो मैं तमाम फ़ज़ाइल लोगों के सामने पेश करता। यानी कुछ ऐसे भी फ़ज़ाइल हैं अली मुर्तज़ा के जिनको सुनने के बाद लोग बहक भी सकते हैं। लेकिन जहाँ मौला के इतने फ़ज़ाइल हैं, वहाँ काश कोई मसाइब ना होता। ये शब बहुत ही दर्दनाक शब है हम सब शियाने अली मुर्तज़ा के लिए। ये रात बहुत ही गम की रात है। वो अली मुर्तज़ा कि जिनकी सारी ज़िंदगी मसाइब में गुज़र गई, और मौला की ज़ियारत का भी जुमला है कि अस्सलामु अलैका या असबरुस साबिरीन, ए साबिरों में सबसे बड़े सब्र करने वाले, आप पे सलाम। तो मौला जनाब अमीर के आपका मसाइब का आगाज़ आक़ा दो जहाँ की रहलत के बाद हुआ। ये 28 सफ़र को आपकी रहलत हुई, और यकम रबीउल अव्वल को मुसलमान दरे अली मुर्तज़ा पे आग लेकर आए, और जनाब सैयदा को अपने बाबा के बाद इस कदर रुलाया गया, उनको अज़ियत दी गई। और ख़ुद मौला के जुमले हैं कि जनाब सैयदा जब यतीम हुई तो हमेशा दरवाज़े पर देखती रहती थी, मुंतज़िर रहती थी कि शायद कोई अफ़सोस करने के लिए आए, उनकी बाबा की ताज़ियत के लिए आए। क्योंकि मौला फ़रमाते हैं कि बीबी को हमेशा जो है वो अ, कोई नज़र नहीं आता था, कोई कभी जनाब सैयदा से अफ़सोस करने ना आया। ये सब डरते थे हुकूमत वक़्त से, बीबी से ताज़ियत करने कोई नहीं आता। तो बीबी हमेशा अली मुर्तज़ा से सवाल करती थी कि या अली, आज कोई अफ़सोस करने आया, आज कोई मेरे बाबा की ताज़ियत करने आया? तो मौला सर झुका देते कि नहीं बिन्ते रिसालत, कोई नहीं आया। एक दिन मौला जब घर आए और बीबी ने वही सवाल पूछा, तो मौला ने एक मर्तबा अपनी अबा उतार के ज़मीन पे बिछाई और 2 ज़ानू होके बैठे, और बीबी के सवाल के जवाब में फ़रमाया कि बिन्ते रिसालत, मैं अफ़सोस करने के लिए आया हूँ, मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। मौला फरमाते हैं कि इतनी गुर्बत का आलम था कि हमारे से किसी ने अफ़सोस भी नहीं किया। रसूल खुदा जैसी हस्ती दुनिया से चली, और इसीलिए जनाब सैयदा की शहादत के बाद मौला के जुमले हैं कि सहरा से जाके कहते थे कि सहरा, अपनी तन्हाई पे कभी फ़ख्र ना करना, कभी अली के दिल में झाँक के देख कि अली कितना तन्हा है, अली कितना अकेला रह गया। ये रसूल खुदा से मैं बात कर लिया करता था, उनके विसाल के बाद सैयदा गम में हैं, हसनैन छोटे हैं, कोई मेरी गम को समझने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मौला कायनात कुएं में मुंह डाल डाल के रातों की तन्हाई में रोते रहे, और 25 बरस मौला ने ऐसे गुजारे कि खुद ही फरमाते हैं जैसे आंख में कांटा और गले में हड्डी। बहुत ज्यादा सब्र किया जनाब अमीर ने। ये अय्याम अजीब व गरीब थे। सारी जिंदगी मौला ने जनाब सैयदा की शहादत के बाद फिर खुशी नहीं मनाई, अपनी दाढ़ी को खिजाब नहीं किया,
اور اسی طرح سے زندگی گزرتی رہی یہاں تک کہ یہ رات آئی جو آج کی رات ہے، شب ضربت۔ اور آج کے دن افطار کرنے کے لیے مولا نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ہماری بیٹی بی بی ام کلثوم سے کہیے کہ آج ہم ان کے پاس روزہ افطار کریں گے۔ جناب بی بی ام کلثوم بہت خوش تھی۔ ایک بیٹی کے لیے بہت ہی بڑا دن ہوتا ہے کہ جب اسے پتا چلے کہ اس کے بزرگ گھر پہ آنے والے ہیں۔ ماں باپ گھر پہ آئیں گے، لیکن اگر ماں نہ ہو اور باپ آئے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بیٹیوں کو بہت محبت ہوتی ہے اپنے باپ سے۔ ایک مرتبہ جناب شہزادی ام کلثوم نے اہتمام کیا بابا کے لیے، روٹی بنائی اور دودھ رکھا گرم کر کے، سرکہ رکھا، نمک رکھا اور دسترخوان لگایا۔ جب وقت افطار قریب آیا، جناب امیر نماز پڑھ کے بیٹی کے گھر تشریف لائے، دسترخوان پہ بیٹھے تو جب دیکھا تو کہا، ایک مرتبہ سر اٹھا کے بیٹی کی طرف دیکھا، کہا بیٹی آپ نے ہمیں بھلا دیا۔ کہا جی بابا۔ کہا بیٹی آپ نہیں جانتی کہ علی مرتضیٰ نے ساری زندگی کبھی 2 سے زیادہ چیزوں سے کھانا نہیں کھایا، یا روٹی اور پانی سے کھایا، یا نمک اور روٹی سے، یا سرکہ۔ تو آپ نے اتنی چیزیں کیوں رکھی؟ بی بی آگے بڑھ کے چاہتی تھی کہ سرکہ اٹھا لیں یا نمک اٹھا لیں، لیکن مولا نے ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ بی بی کو دیا اور کہا کہ بیٹی دودھ اٹھا لیجئے، اس لیے کہ کوفے میں بہت سے یتیم ہیں اور یہ دودھ ان کے کام آ جائے گا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے بابا کے آگے سر جھکایا، مولا نے روزہ افطار کیا اور بی بی فرماتی ہیں کہ پوری رات میں بابا کو دیکھتی رہی کہ کبھی مصلی عبادت پہ ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کبھی آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ تھا۔ ایک مرتبہ میں بابا کے قریب آئی اور چاہا کہ پوچھوں کہ بابا آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا، یہ ایسی کون سی رات ہے جس کا وعدہ تھا؟ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ بیٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، یا علی 19 رمضان کی شب ہوگی جب آپ کے سر میں ایک شقی ضربت لگائے گا، بیٹی یہ وہی رات ہے اور میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، علی مرتضیٰ نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنی ابا کو اپنے دوش پہ رکھا اور وقت سحر قریب آ رہا تھا، مولا نے نالین مبارک پہنے، ابا کو کاندھوں پہ رکھا اور چلنے لگے۔ سامعین گرامی، آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں جب سارا دن چہچہاتے پھرتے ہیں پانی کی تلاش میں اور کھانے دانے کی تلاش میں، سارا دن جو ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شام کا وقت آتا ہے نا اپنے اپنے آشیانوں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد نہ ان کے بولنے کی آواز آتی ہے، بالکل خاموش رہتے ہیں اور فجر کے وقت پھر سے چہچہاتے ہیں، عبادت پروردگار کرتے ہیں، لیکن شام ہوتے ہی اپنے اپنے آشیانوں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل آواز نہیں کرتے۔ لیکن یہاں جناب بی بی ام کلثوم فرماتی ہے کہ جیسے ہی بابا مسجد جانے کے لیے تیار ہوئے اور دروازے کی طرف جانے لگے، تمام جو گھر میں پرندے پلے ہوئے تھے، جو بطخیں تھیں، جو مرغابی تھے، وہ فوراً اپنے آشیانوں سے باہر آئے اور بابا کے آگے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، شور بچانے لگے۔ بابا پھر ایک طرف ہوئے، دوسری جانب سے جانے لگے تو ساری بطخیں مولا کے آگے پھر سے کھڑی ہو گئیں اور ان کا راستہ روک لیا، شور مچانے لگی۔ تو مولا زمین پہ بیٹھے اور ایک مرتبہ انہیں پیار کرنے لگے اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے بیٹی ام کلثوم، یہ سب پرندے میرا نوحہ پڑھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آج کے بعد علی مرتضیٰ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، یہ سب بے زبان ہیں، بیٹی ان کا خیال رکھنا، کبھی ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا۔ میں کہوں گی مولا آپ کو پرندوں کا بھی اتنا خیال ہے، شاید مولا کو وہ وقت یاد آ رہا ہوگا کہ کبھی ان کے بچوں کو بھی بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ ایک مرتبہ مولا چلے اور مسجد میں آئے، مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، جو افراد وہاں پہ سو رہے تھے ان کو جگایا کہ اٹھ جاؤ، فجر کا وقت قریب ہے، اور اپنے قاتل کو بھی جگایا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا نے جب یہ عبد الرحمن ابن ملجم مولا سے ملنے کے لیے آیا، یہ مولا کا ماننے والا تھا اور مولا کی بزم میں بیٹھا اور کہا کہ یا علی میں آپ کا ماننے والا ہوں، تو مولا نے اس کو بتایا کہ تو میرا قاتل،
جب اس نے جملہ سنا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیجئے تاکہ مجھ سے یہ کام سرزد نہ ہو، میں اتنے بڑے گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ تو مولا نے فرمایا میں تجھے وہ سزا کیوں دوں جس کا تو ابھی تک مرتکب نہیں ہوا، جو کام تو نے ابھی کیا ہی نہیں ہے، میں اس کی سزا تجھے پہلے سے کیوں دوں؟ لیکن بہرحال جان لے کے تو میرا قاتل، یعنی ابھی تو اسے بتا دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکا اور لوگوں کے بہکاوے میں آیا، اور بہرحال وہ بھی اوندھے منہ سو رہا تھا مسجد میں۔ مولا نے اسے بھی جگایا کہ اٹھ جا، فجر کا وقت قریب ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے اذان دی تو مولا کے بچوں نے جب اذان کی آواز سنی تو کہا کہ ارے کتنا درد ہے آج بابا کی آواز میں، عجیب دل شکستہ کیے دیتا ہے، مولا کی آواز سے دل چیرتا ہے، اتنی دردناک آواز سے اذان دے رہے ہیں۔ جب مولا کی اذان ختم ہوئی اور دوسری رکعت میں آئے فجر کی، تو ایک مرتبہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو پوری رات اپنی تلوار کو زہر میں بجھاتا رہا، اس نے وہ تلوار اٹھائی اور مولا کی گردن کاٹنا چاہتا تھا، لیکن یہ شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے، علی مرتضیٰ تھے کہ کبھی بھی کوئی دشمن اس طرح سے علی پر وار نہ کر سکا۔ اب جیسے ہی شیر خدا کے سر پہ آیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سمجھ نہ آئے کہ کیسے وار کروں۔ بس اسی گھبراہٹ میں سر کاٹنے کی بجائے اس نے مولا کے سر میں ایک تلوار ماری اور سر کو شگافتہ کر دیا۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کا سر شگافتہ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بلند تر آواز آئی کہ تہدمت ارکان اللہ، کے کسی نے ارکان پروردگار کو توڑ دیا اور علی مرتضیٰ کے اوپر وار کر دیا۔ بس ایک مرتبہ یہ پکار سنی تمام عالم نے، علی مرتضیٰ کی آواز آئی ایسے موقع پہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی مرتضیٰ کامیاب ہو گئے۔ حسن مجتبیٰ پچھلی صف میں مولا کی نماز پڑھ رہے تھے، مولا نے کہا کہ آپ اپنی نماز مکمل کیجیے۔ حسن مجتبیٰ نے نماز مکمل کی، پھر اپنے بابا کو نماز مکمل کروائی، مولا کو سہارا دیا اور مولا کو نماز مکمل کروائی، اور اس کے بعد آپ کو سب نے سہارا دیا اور مسجد سے لے کے جانا چاہتے تھے۔ سارے بیٹوں کو آواز آ گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، سب بیٹے لے کے اپنے بابا کو منزل کی جانب چلے کہ فوراً گھر لے کر جائیں، اور بہت زیادہ خون بہ رہا تھا، سر شگافتہ تھا مولا کا، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ چل نہیں پا رہے ہیں مولا کو، سب نے مل کے اٹھایا اور لے کے جا رہے تھے منزل کی جانب۔ تو جیسے ہی گھر قریب آنے لگا تو ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے فرمایا حسن مجتبیٰ بیٹا مجھے نیچے اتار دیجیے۔ کہا نہیں بابا آپ کی حالت اچھی نہیں ہے، بہت زیادہ خون بہ گیا ہے اور کمزوری ہے۔ کہا نہیں بیٹا، جب میں گھر سے آیا تھا نا تو اپنے پاؤں پہ چل کے آیا تھا، اور یہ آواز جو ہے حضرت جبرائیل کی میری بیٹیوں نے بھی سن لی ہے، اب میری بیٹیاں منتظر ہوں گی، اور اگر مجھے اس طرح سے دیکھیں گی اس حالت میں کہ سب نے اٹھا رکھا ہے تو میری بیٹیاں برداشت نہیں کر سکیں گی، اے بیٹا مجھے نیچے اتار دیجیے۔ مولا نے نیچے اتارا، پھر مولا متعجب ہوئے اپنے اصحاب کی طرف اور کہا کہ آپ لوگ سب یہاں سے واپس اپنے گھروں کو چلے جائیے۔ تو اصحاب کیونکہ عاشقان حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سب نے کہا کہ نہیں مولا، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم آپ کے سچے چاہنے والے ہیں، ہمیں جانے کے لیے نہ کہیے۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں آپ لوگ واپس چلے جائیے، کیونکہ میری بیٹیوں کو میرے سر پہ ضرب لگنے کی خبر مل چکی ہے، اور اس وقت میری بیٹیاں بہن کر رہی ہوں گی، بلند آواز سے رو رہی ہوں گی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں میں آئے۔ بس ایک مرتبہ اصحاب نے حکم سنا مولا کا اور واپس پلٹ گئے۔ حسنین کریمین حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت محمد حنفیہ، مولا کے تمام بیٹے ساتھ ہیں، سہارا دے رکھا ہے، اب اتار دیا ہے اور منزل کی جانب۔ مولا نے دیکھا کہ حسنین بہت زیادہ رو رہے تھے، حسین ابن علی کا بہت برا حال تھا، اور اتنی سی دیر میں مولا کی آنکھیں رو رو کے زخمی ہو گئی۔ مولا نے کہا نہیں بیٹا، یہ وقت آ جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں پہ وقت آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ابھی سب موجود ہیں۔ حسن مجتبیٰ کو تسلی دے رہے ہیں۔ عباس ابن علی اتنے زیادہ گریہ کر رہے تھے، کہا نہیں عباس، آپ شیر کے بیٹے ہیں، آپ شیر ہیں،
اور اس طرح نہ گریہ کیجیے۔ محمد حنفیہ سے کہا کہ نہیں بیٹا گریہ نہ کیجیے، سب کو مولا تسلیاں دے رہے ہیں، اپنی حالت خراب ہے اس کے باوجود سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا، منزل قریب آئی، جیسے ہی دروازہ کھلا سب سے پہلے سامنے جناب زینب کبریٰ پہ نظر پڑی، جو اپنا سر پیٹ رہی تھی کہ ہائے میرے بابا کو کس نے اس حال میں کر دیا، کس نے میرے بابا کے سر پہ ضرب ماری۔ جہاں مولا سارے راستے بیٹوں کو صبر کی تلقین کرتے آئے، جیسے ہی بیٹیوں کو روتا دیکھا میرے مولا بھی بلند آواز سے رونے لگے کہ اب برداشت نہیں ہوتا۔ شاید میں کہوں گی کہ مولا کو وہ وقت یاد آ رہا ہوگا کہ جب زینب کبریٰ پلٹ کے مدینے واپس آئیں گی اور نانا کے روضے پہ بیٹھ کے کہیں گی کہ نانا آپ کا حسین مارا گیا، میں نے بڑے واسطے دیے کہ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، لیکن کسی نے میری فریاد کو نہیں سنا۔ اور پھر میری بیٹی کہے گی کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، میں آپ کو بتاتی کہ آپ کی امت نے آپ کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا آپ کی بیٹیوں کو مارا۔ نانا کاش میں آپ کو اپنے بازوؤں کے، اپنی کمر کے نیل دکھاتی، مجھے کتنا تازی آنے لگے۔ کربلا سے شام تک میں آپ کی بیٹیاں کتنے تازیانے کھاتی رہی، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ مولا بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے، لے کر آئے جب مولا کے حجرے میں اور لٹایا۔ ایک مرتبہ مولا کے سر پہ ایک پارچہ باندھ رکھا تھا تاکہ اتنا زیادہ خون بہ رہا تھا کہ جناب زینب کبریٰ کی چیخ نکلی، تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہ دیکھو میرے بابا کا کہ پیشانی پہ زرد رنگ کا پارچہ بندھا ہے اور چہرے کا رنگ بھی ویسا ہی ہو گیا ہے جیسے پارچے کا رنگ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اتنی سی دیر میں اتنا زیادہ خون بہ گیا۔ بس ایک مرتبہ مولا نے دیکھا کہ جب دن ڈھلنے لگا، 19 کا دن گزر رہا تھا، جب افطار کا وقت قریب آیا، مولا نے کہا کہ نہیں میرے سامنے سب افطار کریں گے۔ بابا نے بھی تو یعنی اس طرح سے ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں، بابا کے دیکھا کہ حسین ابن علی نہیں تھے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ کو بس یہ آخری جملہ کہوں، پروردگار مجھے ہمت دے کہ میں پڑھ سکوں۔ جب حسن مجتبیٰ سے کہا نا کہ بیٹا میرا حسین نہیں ہے، آج میں اپنے بیٹے کو، اپنے لال کو اپنے ہاتھوں سے روزہ افطار کراؤں گا، اللہ جانے ایک وقت آئے گا جب میرے بیٹے کو کھانے کو اور پانی کو امت سب کچھ روک لے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو حسن مجتبیٰ تلاش کرنے لگے کہ حسین کہاں ہے، ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں آتے تھے، تلاش کرتے جاتے تھے لیکن حسین نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ ایک حجرے میں دیکھا، وہاں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، حسین ابن علی بڑی دیر سے گریہ کر رہے تھے۔ جیسے ہی حسن مجتبیٰ کو دیکھا، آگے بڑھ کے گلے لگایا کہ بھیا چلیے بابا نے بلایا ہے، علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں لے کے آئے، دیکھا حسین اتنا زیادہ گریہ کر رہے تھے۔ علی مرتضیٰ نے پوچھا بیٹا کس بات نے اتنا رلا دیا؟ بیٹا لوگوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں، آپ نے اتنا گریہ کیوں کیا؟ جب جملہ سنیں گے مجھے اجازت دیجیے۔ کہا کہ بابا جب رسول خدا، جب نانا دنیا سے گئے تھے نا تو آپ نے سینے سے لگایا تھا، آپ نے تسلی دی تھی۔ جب اماں دنیا سے گئی تھی تب بھی آپ نے سینے سے لگا کے تسلی دی تھی۔ بابا آپ کا اس طرح سے سر شکافتہ ہے، جب آپ نہ رہے تو ہمیں کون تسلی دے گا؟ مظلومیت سید الشہداء اتنی زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ سارے بھائی رونے لگے، ساری مولا کی بہنیں رونے لگی کہ حسین ابن علی کا گریہ نہ دیکھا گیا۔ علی کے مرتضیٰ نے سینے سے لگایا کہ نہیں بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، کھانا منگوایا، اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے حسین ابن علی کو دیا۔ علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا کہ نہیں بیٹا یہ پروردگار کا حکم ہے، علی کامیاب ہے، بیٹا اس طرح گریہ نہ کیجئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس اب ہاتھوں کو بلند کریں گے، جس آنکھ میں آنسو ہے نا اب دعا قبول ہوگی۔ پروردگارہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، شب ضربت ہے،
آج ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، ہمارے مولا چلے گئے، اب ہمارے پاس کیا ہے؟ پروردگارا شہید کوفہ کا واسطہ، بار الہ جناب امیر کا واسطہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان پہ ہماری موت ہو۔ پروردگارا وقت نزا، قبر میں، میزان پہ، صراط میں، برزخ میں، ہر مقام پہ علی مرتضیٰ کی تائید نصیب ہو، مولا کی نصرت نصیب ہو، مولا مدد کے لیے آئیں۔ پروردگارا ہمارے مولا و آقا کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے جد کی، پالنے والے۔ آج حضرت حجت خدا بھی بہت زیادہ افسردہ ہوں گے، بہت اذیت میں ہوں گے، ان کے جد کی ضربت کی رات ہے، ہم ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ان کا ظہور دکھا، تاکہ وہ آ کے قاتلان جناب امیر اور قاتلان حضرت سیدات سے بدلے لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔